आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा व नमाज के ज़रिए सबक 5A में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में कुरान के हिस्से में हम आज़ान के मतलब पढ़ेंगे और ग्रामर में हरूफ ली, मिन, अन, और उसके बाद हम नकाते तालीम या शौक भी देखेंगे। इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 4084 बार आए हैं। तो सोचें 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट और उसमें आप इतने ज़्यादा हम सब अल्फाज सीख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक हम 57 अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान में 19,471 बार आए हैं। तो ये देखें हमारा जो ये बैटरी सेल चार्ज हो रहा है, तो हम इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इससे पहले कि हम आज का सबक शुरू करें, कल हमने सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर ली थी और हमने कहा था कि हम तावुज़ और सूरत फातिहा से 12 आदात सीखते हैं जो हमें एक कामयाब इंसान बनाती हैं। अब हैंड रेज कीजिए और मुझे इन आदात के बारे में बताइए। हैंड रेज कीजिए, 3-3 करके बता दें जी प्लीज। हैंड रेज कीजिए। आदात जी उस्मा शाहिद, पहली आदत क्या हम ताबूत से सीखते हैं? अपनी हिफाजत का ख्याल रखिए जी बहुत अच्छे। दूसरी आदत जी बिस्मिल्लाह से क्या आते सीखते हैं? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। शाबाश। और आदत नंबर 3? अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखिए। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर चौथी आदत इल्म हासिल कीजिए। अल्हम्द है ना, अल्हम्द नहीं, उससे पहले इल्म से पहले हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जी ठीक है। फिर आपने बताया इल्म हासिल कीजिए ताकि हम कायनात पे तदब्बुर कर सके। जी उसके बाद आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश। अब आतिफा आप अगली 6 आदत बताएंगे। आदत नंबर 7 क्या है? मालिक यौमिद्दीन। बहुत अच्छे, शाबाश। हर दिन का प्लान हम आखिरत को सामने मद्देनजर रख के बनाएंगे। शाबाश। आदत नंबर 8 हर काम को इबादत समझ कर करें। बहुत अच्छे। हर काम से पहले हम इबादत की नियत कर लें या इबादत समझ के करें। आदत नंबर 9 हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। बहुत अच्छे। आदत नंबर 10 हमेशा अच्छे मॉडल के तरीकों पर नहीं, चलना। इससे पहले एक रह गया ना, हदायत वाली बात। अल्लाह से हदायत की दुआ कीजिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये खुलासा है सूरत फातिहा का। कोई पूछते हैं सूरत के खुलासा भी पूछा जाता है बाज़ में कि इस सूरत का खुलासा क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये इसका खुलासा है और ये हमारी आदत नंबर 10 है। आदत नंबर 11 जो आपने अभी बताई, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी करें। और आदत नंबर 12 बुरे लोगों से दूर रहें। बुरे मॉडल से दूर भागेंगे और उनकी बिल्कुल, पैरवी से अल्लाह बचाए। बहुत अच्छे। तो ये 12 आते हैं, अगर हम इनको अपना लेंगे इंशाल्लाह तो हम सब एक कामयाब इंसान बनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब ने याद करनी है क्योंकि इसमें से आपके क्विज़ेस में भी सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद करनी है। तो हम आज का सबक जो है वो हमने कहा कि हम कुरान पाक में हम आज़ान पढ़ेंगे। अब अजान का क्या मतलब है? अजान का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में जो है वो अल्लाह ताला मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या उसका ऐलान, ये अजान का ये खुलासा है। या अजान का ये मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत का ऐलान। कोई बात नहीं, हम पहले अजान सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला सब पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو یہ اذان دیکھیں 5 بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا ہوتا ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے ہم ان کا جو ہے رننگ ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے ڈیٹیل میں اسباق دیکھیں گے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. یہ 39 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے. تو جب اکبر کا مطلب ہے یعنی اس سے بڑا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے، اور یہ 23 بار قرآن پاک میں آیا ہے. اسی طرح سے اور لفظ بھی ہیں، جیسے کثیر سے پھر اکثر آ جاتا ہے. کثیر مطلب زیادہ تعداد میں، اکثر بہت زیادہ، سب سے زیادہ تعداد میں. تو اب اگر ہم کہیں کہ اکبر بڑا، کس سے بڑا، تو من کا مطلب ہے سے، کہ اکبر و من یعنی کس سے بڑا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، کمپیریٹیولی یہ ہے سب میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہم اس وقت خدا تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں. اور 2 بار اس لیے آتا ہے کہ ہم اس کو زور دینے کے لیے نا 2 بار الفاظ اس لیے آتے ہیں اس میں اذان میں کہ تاکہ اس پہ زیادہ تاکید اور زور دیا جا سکے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم جو ہیں اس کا مطلب یہی کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور 2 بار اس لیے کہتے ہیں تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، اب جتنا علم ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق حاصل کریں گے تو اتنا ہی دل سے تعریف نکلے گی اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. اور اس طرح سے آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بھی بہت بڑا ہے جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ بہت ہی عظیم الشان ہے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر فجر کے وقت اذان ہو اس وقت ظاہر ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، اور اگر اذان کی آواز سن کر بھی جاگیں اور پھر اٹھیں نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تو اللہ کو بڑا نہیں مانا. اگر ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں تو ہمیں تو فوراً اٹھ جانا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا آ رہا ہے، دعوت آ رہی ہے، تو اس کو ہمیں فوراً ماننا چاہیے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات سننی چاہیے، اپنے نفس کی بات نہیں سننی چاہیے کہ نہیں میں ابھی کون اٹھے، ابھی ہم سوتے رہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے نفس کی بات نہیں سننی چاہیے. اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے تجھے
اپنی زندگی میں سب سے بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی ہم اپنے نفس کو، خاندان کو اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کے ان سب کو چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی اس سے ہمیشہ توفیق مانگتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات پہ جو ہے اس کو ہم ہمیشہ سننے کی کوشش کریں۔ اب 15 سیکنڈز آپ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ ایک دوسرے کو سکھائیے علم، یا خود اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ سب سے بڑا، شاباش۔ پھر آ جاتا ہے اشہدو۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں شہادت، شہید، عینی شاہد، تو یہ سب یہ گواہ اور گواہی کے اس میں آ جاتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی، عینی شاہد آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اشہدو کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح وہ صاحب کے لیے وہ لے کے آیا میرے لیے ہم آبدو بھی کہتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ اسی طرح سے اشہدو، یہ ایک وزن کے اسی طرح سے لفظ ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ، ان کے، اور ان کا لفظ قرآن پاک میں 571 دفعہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر قرآن پاک کھول کے دیکھیں گے، مختلف صفحوں پہ ڈھونڈیں تو آپ کو یہ لفظ بار بار نظر آئے گا انشاءاللہ۔ لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب نہیں کے مطلب کچھ اور لفظ بھی ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ماں پیچھے پڑھا تھا، کیا کہ میں، ماں کا اور ایک مطلب جو بھی ہے اور ماں کا ایک مطلب نہیں بھی ہے۔ لا کا مطلب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نہیں۔ پھر ہم کئی جگہ پہ دیکھیں کہ لم، لم آتا ہے۔ لم کا مطلب ہے نہیں، اس کا مطلب ہے ڈیڈ ناٹ، یعنی پاس کی بات کریں۔ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، یعنی اٹ ول ناٹ۔ تو یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنی موبائل کے اس پہ لگا لیں اسکرین پہ، تو جب اس کو آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو یہ چاروں لفظ اور ان کے معنی جو ہیں یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ چاروں لفظ قرآن پاک میں 4340 بار آئے ہیں۔ ماں نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا اور جو بھی ہے۔ لا کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، ڈیڈ ناٹ پاسٹ میں، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ول ناٹ۔ تو یہ سب جو ہیں یہ نہیں کے مطلب میں آ رہے ہیں، اور 4340 بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے الہ۔ الہن، الہن کا مطلب ہے معبود، اور اس کی جمع جو ہے وہ آلہتن ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ابھی آج آپ کو ریویژن بھی کرائی سسٹر نے کہ گولتا کے ساتھ جو آتا ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ذہن کی ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں رول سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھیے کہ یہ جو ہے یہ اس کی جمع ہے۔ ایک تو جہاں ہم واو نون اور یا نون والی بناتے ہیں، کچھ مختلف جمع بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل ہم اگلے کورسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ آلہتن، الہن کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، معبود، تو ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اس کا مطلب ہے معبود۔ اللہ، اللہ کا مطلب ہے سوائے، سوائے، اور اللہ کا مطلب اللہ کے۔ اب ہم نے کہا کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے دعا کرتے ہیں، پھر احتساب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پلان کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔
تو اس کے لیے ہمیں ان الفاظ کی، ان آیات کی جو ہے اسباق دیکھنے ہیں، ان کی یعنی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں بہتر سمجھ آئے گی. اشہدو، اس سے ہم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود. اب الہ کا کیا کیا معنی بنتے ہیں؟ الہ یا معبود وہ ہے یعنی جس کی عبادت یا جس کو سجدہ کیا جائے اور جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیونکہ الہ یا معبود وہ ہے جس کو ہم عبادت کریں، اس کو سجدہ کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی جس پہ توکل کریں، جس کا شکر ادا کریں، جس کا حکم مانیں. اور تو ان سب جو ہیں چیزیں وہ صرف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے. تو الہ کے 3 اہم معنی کیا ہوئے؟ نمبر 1 جس کی پوجا و پرستش کی جائے، نمبر 2 جو ضرورتوں کو پورا کرے، اور نمبر 3 جس کا حکم مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. تو ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ سب آپ نے انشاءاللہ جو ہے وہ یاد کرنی ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں گے کہ میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں، باہر ہوں، آفس میں ہوں، لوگوں میں ہوں، بازار میں ہوں، تو اس سے یہ ظاہر ہو، وہ ہمارا بیہیویئر یہ شو کرے لوگوں کو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اللہ کو ہی خالق، مالک، رب مانتے ہیں ہم، اور ساری کائنات کا حاکم بھی اللہ کو مانتے ہیں. ہمارا جو ہے بیہیویئر یا جس طرح سے ہم جو ہماری باتیں، ہمارا رویہ جو ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہونی چاہیے، لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اسی کو خالق، مالک اور رب مان رہا ہے، اور ساری کائنات کا حاکم بھی اللہ کو مان رہا ہے، اور اسی کی عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے رہنا ہے، اس طرح سے شو کرنا ہے، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ نہیں کہ ہم کسی ایک جگہ یہ شو کر دیں اس طرح کا رویہ، ہمیں ایسا ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم باہر کہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے جاب پہ، اپنے آفس میں ہوتے ہیں، یا ہم کہیں بازار میں ہوں، لیکن جو ہماری بات چیت اور ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ان سب چیزوں کی گواہی دے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون پہ چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی اور نہ ہی اپنی خواہشات پہ. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. تو ہر اذان میں، ہر اقامت میں، اقامت کی بات ہم کل کریں گے انشاءاللہ، اور ہر تشہد جو اتحیاتو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بات یاد دلانے کے باوجود بھی ہم میں سے جو کچھ مسلمان ہیں وہ اس کام سے بہت دور ہیں. تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، کہ ہمیں اتنی بار دن میں یاد کرایا جاتا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی کسی وقت بھی اس کو ہم نہ بھولیں. اب آپ کے 30 سیکنڈز تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اپنے ساتھی کو سکھائیے، علم یا خود اونچا بول کے اپنے آپ کو سنائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. علم.
شیٹ اور پاکٹ بک کا ریمائنڈر، اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو بہت آسانی سے الفاظ معنی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہم نے اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیا، اب ہم جو ہے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ اشہد، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب کہ تھا تو انا کا مطلب بھی کہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان اور انا دونوں کا مطلب کہ سے ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کا مطلب کہ یہ 571 بار جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا، اور جو انا ہے اس کا مطلب بھی کہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان اور انا جو زبر کے ساتھ دونوں ہیں، ان کا مطلب کہ ہے۔ اور جب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ان کا ہم نام سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ کہا ہوگا۔ تو انا کا لفظ بھی قرآن پاک میں 359 دفعہ 359 ٹائمز آیا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ ان اور انا کا مطلب ہے کہ۔ ایک اور لفظ آتا ہے ان، ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی کام ہے کہ یہ میں یہ کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کا مطلب ہے، ان کا مطلب ہے اگر۔ ہمیں ایسے یاد نہیں رہتا، لیکن ہم نا فریزز یاد کرتے ہیں، اس سے ہمیں یاد رہے گا۔ اگر ان کا مطلب نہیں آیا تو فوراً انشاءاللہ یاد کریں گے تو آپ کو مطلب آ جائے گا، ہاں کہ اگر اللہ نے چاہا، تو پھر اس طرح سے ہمیں یاد رہ جاتا ہے۔ تو ان کا مطلب ہے اگر۔ پھر ایک اور لفظ آتا ہے، یہ بھی 691 بار 691 ٹائمز ان کا لفظ آیا۔ اب یہ بھی اسی طرح سے آپ یہ 4 نئے لفظ جو ہیں ان کو سیکھیں گے۔ تو انا کا مطلب ہے بے شک، ٹھیک ہے؟ ان کا مطلب ہے اگر، انا کا مطلب ہے بے شک۔ اور ہم کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ان، انا، ان اور انا، یہ ہم اسی طرح سے اب یہ 4 جو الفاظ ہیں یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ تو اس کو یہ دیکھیں، آپ اس طرح سے جو ہے اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو اپنے فون کے اس میں لگا لیں، تو اس میں آپ جب بھی کھولیں گے تو آپ کو اس پہ نظر ہوگی، تو آپ کو یاد یہ ہوتا جائے گا۔ تو خالی ان سے ہمیں یاد نہیں رہے گا، ہم یاد رکھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس سے ہمیں یاد رہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، اس کا مطلب بھی کہ ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر، انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو 4 لفظ ہیں یہ قرآن پاک میں 3155 بار آئے ہیں۔ تو یہ آپ نے ان کو بالکل اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور چھوٹی فریزز ساتھ یاد کریں گے تو ہمیں یہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ یہ بات ہے رسول، رسول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے رسول، اور قرآن پاک میں یہ 332 دفعہ جو ہیں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب مطالعہ کے بعد ہمیں دعا تصور اور احساس کے ساتھ دعا جو ہے کرنی ہے، ہمیں احتساب کرنا ہے، پلان بنانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق، اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں یا شہادت دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر
کچھ توجیہ نکالے اس کو مانتا ہوں، اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ اس کو ہم حق و باطل کی کسوٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، اور اس پہ اسی طرح سے ہم عمل جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، تو اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی ہماری پسند ہونی چاہیے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں جو انہوں نے پسند کیا وہی ہماری پسند ہے، وہی میری پسند ہے، اور ہم اس پہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی چوچرا نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی ہماری بھی پسند ہے۔ تو اب اس کو آپ 15 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھیے، ایک دوسرے کو بتائیے علم۔ میم پلیز آپ اس کو سلائڈ شو پہ لگا دیں، اگر اپنی سلائڈس کو اس کو پراپرلی ریڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو۔ لگایا تھا وہ پھر سوری چینج ہو گیا، سوری۔ ایک منٹ، اب یہ پیچھے چلا گیا، میں اس کو ٹھیک۔ یہ سارے آپ لوگ جو ہے نا اپنے موبائل کے اس پہ لگائیے، تو یہ چاروں وہ ورڈز بھی اور یہ چاروں بھی جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ چلیے، آج کل نیٹ کا پرابلم ہے، بہت سلو چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب ہم اگلا آ گئے، حیا۔ حیا کا مطلب ہے آؤ، حیا کا مطلب ہے آؤ، الا کا مطلب ہے طرف یا پر، یعنی آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ فلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے اور آؤ طرف کامیابی کے۔ صلاۃ جو ہے نماز کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ صلوات ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ 83 دفعہ یا 83 ٹائمز آئے ہیں۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح کا مطلب ہے کامیابی، جیسے ہم عام بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ فلاح آخرت دے، ہمیں فلاح دارین دے، تو فلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آؤ طرف نماز کی اور آؤ طرف کامیابی کی، یعنی اب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے تصور اور احساس کے ساتھ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں گے، تو اس کے لیے جو ہے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نے یہ نہیں فرمایا اذان میں کہ نماز پڑھو۔ یار میرے پاس ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، دیکھیں یہاں تو موو کر رہی ہے، نہیں کر رہی موو، اب موو کر رہی ڈاکٹر فریہ؟ نو میم، پھر میں دوبارہ شیئر کروں، سمجھ نہیں آتی، یہ نیٹ کی وجہ سے شاید کچھ مسئلہ ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں۔ ابھی دیکھیں، ابھی موو کر رہی؟ نہیں کر رہی ہے میم، اب کر رہی ہے۔ کر رہی یہ مثلا نیٹ کی وجہ سے پرابلم ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، آج کل اب ایسے ہی حالات ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ سوری، یو ہیو ٹو بیئر ود می۔
تو ہم اب اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ یا اپنے گھر پہ، بلکہ کہا کہ نماز کی طرف آؤ، یعنی مسجد میں پڑھنے کو آؤ. ٹھیک ہے، اور باقی جگہ بھی جو ہے یہ نماز قائم کرو. نماز کو آئیں گے مسجد میں جب سب لوگ، تو اس سے ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا. دیکھیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نماز جو ہے وہ ایک کامل ذکر ہے. دل اور دماغ کو کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. نماز پہ جب ہم قرآن پہ غور کریں گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل اور حکمت میں اضافہ ہوگا. اور جب ہم آخرت پہ غور کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دل و دماغ اور دنوی فکریوں سے ہمیں آزادی ملے گی. تو اور ہم غور کب کر سکیں گے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے. تو الحمدللہ ہم سب بیٹھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں، تاکہ پھر جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں بالکل سمجھ آ رہی ہوگی، یا جب کسی چیز کی قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں گے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا خود بھی ہم تلاوت کریں گے یا سنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی. کیونکہ جب سمجھ آئے گی تو پھر ہی اس سے ہمارا ہدایت بھی حاصل ہوگی اور ہمارے ایمان اور عقل و حکمت میں اضافہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمیں دنوی فکروں سے بھی آزادی ملے گی. اور پھر نماز کے جسمانی بھی بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں ہم وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، وہ بھی ایک بہت اچھی ایکسرسائزز ہیں. پھر وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے. مثلاً یہ کہ ہم صحیح وقت پہ سوئیں گے، صحیح پہ اٹھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اچھا بھی سونا ہے جی، صبح نماز کے لیے بھی ہم نے اٹھنا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو اور پھر ہم پلان کر لیتے ہیں کہ اچھا اتنے بجے نماز کا ٹائم، اس سے پہلے میں نے بازار جانا ہے تو میں اتنے بجے واپس آ جاؤں تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اور دوسری نماز اتنے بجے ہے، اس کے درمیان میں یہ کام کر لوں. تو ہم اگر اس طرح سے اپنا روٹین بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہے وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے، اگر ہم نمازوں کے ٹائمنگز کے مطابق اپنے کاموں کا پلان بنا لیتے ہیں. اجتماعی فائدے بہت سارے ہیں. جب مسجد میں سب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے. ان کی کوئی غمی یا خوشی کی، کوئی بیمار ہے، کسی گھر میں کچھ ہے، مسئلہ ہے یا کوئی خوشی کی بات ہے، وہ پتہ چلتا رہتا ہے. اور اگر ان کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اور آن دا ہول معاشرہ یا سوسائٹی جو ہے وہ بہتر بن جائے گی. تو نماز کے ہر طریقے سے ہمیں بہت فائدہ ہیں، اور نماز باجماعت پڑھنے کے بہت سارے فائدہ ہے. اور سب سے بڑا فائدہ جو نماز کا ہم سب کو ہوگا کہ آخرت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. آؤ طرف کامیابی کی، فلاح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نماز کے میں کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلا جاؤں تو میرا تو یہ سلائڈ بھی چینج نہیں ہو رہی. یہ نماز کا جو ہے اب ہو رہی ہے نہیں نہیں میم. یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا مسئلہ ہے. نیٹ کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ ایسے ہوتا ہے. میں دوبارہ کر دیتی ہوں شیئر. اب ہو رہی ہے؟ جی میم. یہ کچھ نیٹ کی وجہ سے ہی ایسے ہو رہا ہے. چلیں کوئی بات نہیں. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاں میں چھوڑ کے کام تو میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا تو یہ جو فلاح کا کام ہے یہ رک جائے گا. لیکن نہیں، یہ ایسی ہی بات ہے کہ کسی چیز کی تلاش ہے اور وہ رائٹ سائڈ پہ ملنی ہے تو وہ لیفٹ سائڈ پہ وہ بندہ بھاگ کے جا رہا ہے. یہ تو وہی بات ہے، کیونکہ نماز کے میں ہی جو ہے اس میں فلاح چھپی ہوئی ہے. ہم دنیاوی کاموں سے وہ فلاح حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمیں کبھی بھی اس پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے. اس ٹائم پہ ہمیں نماز جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اب علم سکھائیے ایک دوسرے کو. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے. علم 15 سیکنڈز آپ کے.
جی اجاز بھائی. اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی تھی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہو تو آ جاؤ، اور اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو لیکن اللہ تو اپنی جگہ سب سے بڑا ہے. کسی کے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو نہیں آتا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو وہی الفاظ جو شروع میں ہیں وہ آخر میں بھی اذان میں دہرائے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور فرمان ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے. مسلم کی روایت ہے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اب یہ بھی جو ہے کچھ لوگوں کو جس کو نصیب ہو جائے تو وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن کچھ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں، ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو عرب کے کسی ملک میں سروس کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ سروس کے دوران انہوں نے شاید 10 یا 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اسی طرح ایک لڑکی تھی جو کسی حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب وہ اس کی زیادہ سیریس حالت تھی، مرنے کے قریب تھی، تو اس کو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی. اور کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پھر وہ مر گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو مطلب اگر ہم زندگی میں عادت ڈالیں گے جن کلموں کو پڑھنے کی، تو وہی جو ہیں وہ کلمے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ آخر وقت میں بھی ہمارے اس پہ آئیں گے. تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم روزانہ کوشش کریں کہ جو ہے کلمے کا بھی ود رکھیں. تو آپ لوگ امید ہے کہ اپنی پاکٹ بک یا شیٹ کو ضرور پڑھتے ہوں گے، اس سے آپ کو سارے الفاظ معنی بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے. اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب ہم سبق نمبر 5 بھی یعنی گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں. آج کے گرامر یا قواعد میں ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر لی، من اور ان پڑھیں گے. گرامر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے کرتے ہیں. گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ اشارے کیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا من ہوا. من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا مسلم. اور پھر اس میں ہم نے ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کیا. من ہم 4 انگلیوں سے دائیں طرف اشارہ کریں گے. ہم مسلمون وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. وہ سب کون ہیں؟ وہ سب مسلمان ہیں. جیسا کہ ہم سب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی چیز کا نام، وہ کس شخص ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ صفت، یہ بھی اسی میں شامل ہے. عربی میں صفت جو ہے وہ اسم میں ڈائریکٹلی شامل ہوتا ہے. اردو میں جیسے ہم اسم صفت علیحدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہے، لیکن اس میں ہم صفت بھی شامل کرتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو پہچان کی نشانیاں تھیں. شروع میں الف لام ال ہوگا، تنوین ہو سکتی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، اور جمع میں واو نون یا نون اور الف تا.
فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فاتحہ یا ملعون، اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم حرف کی بات کرتے ہیں. حرف جو ہے وہ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بی، لی، من، فی، انا. تو آج ہم انشاءاللہ حروف کی بات کریں گے. اب ایک چیز یاد رکھیں، ہم جب فعل بھی پڑھ لیں گے تو جو چیز اسم اور فعل نہیں ہے وہ پھر حرف ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. آج ہم 3 حروف کی بات کریں گے. لا یا لی، اس کا مطلب ہے لیے، من کا مطلب ہے سے، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور بارے میں. تو یہ 3 حروف انشاءاللہ تعالی ہم آج سیکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. اس سبق میں صرف 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم نے 3 حروف سیکھنے ہیں. لا یا لی، اس کا مطلب ہے لیے، ہم نے پڑھا تھا نا، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا. تو لی یا لا کا مطلب ہے لی، دونوں آتے ہیں، مطلب اس کا لیے ہی ہوگا. دوسرا لفظ ہے من، من بھی ہم پڑھ چکے ہیں. من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا تھا. من کا مطلب ہے سے، آپ سب کو آتا ہے. ایک نیا لفظ ہے ان، ان کا مطلب ہے سے یا بارے میں. اور دوسری بات یہ کہ ان تینوں حروف کو ہم نے ہم کا، یہ، کم، نا اور ہا، ان سے ہم ان کو جوڑیں گے. تو یہ 2 کام ہم نے آج کے اس میں کرنی ہے. دیکھیں یہ 3 جو ہیں حروف ہیں، ان کو جب ہم ان ضمائر کے ساتھ جوڑ کے، یہ اس میں نا کے بعد ہا بھی لگا لیں فیمیل کے لیے، مونس کے لیے، تو ان 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں یہ تقریباً 5000 بار آئے ہیں. دیکھیں کہ کتنے زیادہ جو ہے، آپ کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اتنے سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ان سے اتنی واقفیت تعارف ہو چکا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب آئیے ہم ان کو جوڑ کے دیکھتے ہیں. جیسے میں نے اس میں بھی بتایا کہ ہم یاد کرنے کے لیے فریزز یاد کر لیتے ہیں. تو جیسے بھی بتایا تھا الحمدللہ، تو لی کا مطلب ہے لیے. قرآن پاک میں 1361 بار، 1361 ٹائمز. اور ان کو پھر ہم اسی طرح سے ان جو ہیں اٹیچ ضمائر کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اس میں اکثر زبر کے ساتھ لا آتا ہے، لیکن یہ کے ساتھ جو ہے نا یہ زیر کے ساتھ آتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیے، اب ہم نے اس کو ہو کے ساتھ ملایا، تو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. جی کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی کیسرا آپ کروائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو اس کے لیے، اس مرد کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، شاباش. لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، تو اس میں لہا اس عورت کے لیے، لہا اس عورت کے لیے. تو اس سے ہم اس ہاتھ سے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے، لیفٹ ہینڈ سے. ٹھیک، شاباش. صرف اس میں لی کے ساتھ زیر کے ساتھ آیا، باقی جو ہیں زبر کے ساتھ آئے ہیں، لیکن سب کا مطلب لیے ہی ہے. جی اور کون ریوائز کرائے گا؟ جی فرا آپ کروائیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے. جی شاباش. یہ باقی عاطفہ شبانہ ہم نازیہ ہم آپ سے اگلا کرواتے ہیں. اب ہم بول چال کریں گے تو جو ہے عاطفہ اور شبانہ. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے، تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی عاطفہ اور شبانہ. آ کا مطلب ہے کیا؟ آ ہاذا لہو، تو اس کا جواب ہوگا نام ہاذا لہو. جی اب کروائیے.
आतिफा आप सवाल कीजिए, शबाना आप जवाब दीजिए, अनम्यूट कीजिए, शाबाश। हाजा लहू, नअम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। जी उसके आगे, लिए है। हाँ शाबाश, आगे भी करवाइए। हाजा लहू, लहू, नअम हाजा लहुम, हाँ Very- ये उनके लिए है। वेरी गुड। जी आगे। हाजा लका, क्या ये तेरे लिए है? नअम हाजा ली, हाँ ये मेरे लिए है। अच्छा तो देखिए का जो है जवाब वो है, वो ली से आया, ठीक है। तो ये इसी वजह से हम इसको इस सीक्वेंस में करते हैं। का के बाद हम कुम नहीं कहते, का के बाद हम ये कहते हैं, इस वजह से कि अगर अब कहेंगे कि क्या आपका है, तो आप कहेंगे जी हाँ ये मेरे लिए है, ठीक है। क्या ये आपके लिए? जी हाँ ये मेरे लिए है। तो का जवाब हमेशा ली से आएगा। हु और हुम का जवाब हु और हुम से आता है, ठीक है। और अगर कुम होगा तो उसका जवाब ना से आएगा। जी और कोई करवाना चाहेगा? हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? हाजा लहू, जी हाँ उसके लिए। हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? क्या ये उनके लिए है? मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिए। आ हाजा लहू, जी जी जवाब नाम दीजिए, हाजा लहुम, शाबाश। आ हाजा लहुम, नाम हाजा लहुम, आ हाजा लका, नाम हाजा ली, शाबाश। आ हाजा लकुम, नाम हाजा लहू, लना, आ हाजा हा नाम हाजा लना, लहा, लहा, लहा अगर उस औरत का भी साथ ऐड कर लें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई बात नहीं। मुन्नस बाद में डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। तब आपको समझ आ गई कि इन टुकड़ों के साथ जब हम फिर जोड़ के, तो हम ये ला या ली साथ हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने शुरू में, आपको याद है हमने जब किया था तो उसमें भी हमने कहा था कि हम, अरबी बड़ी दिलचस्प जबान है, उसमें हम वाव का इजाफा कर सकते हैं, वा का तो उसका मतलब और आ जाएगा साथ, हम फा का इजाफा कर सकते हैं तो उसका क्या मतलब आता है, पस आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम व लहू और उसके लिए, व लहुम और इन सब के लिए, व लका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम आप सबके लिए, वलाना और हमारे लिए, वलाहा उस औरत के लिए। जी ये किन दो ने पार्टिसिपेंट्स ने खड़ा किया हाथ? जी नाजिया और उज़मा शाहिद, करवाइए। नाजिया पहले नाजिया कराएंगी, बाद में उज़मा शाहिद। जी नाजिया करवाइए। वलहु और उसके लिए, वलहुम और उन सब के लिए, वलका और आपके लिए, वली और मेरे लिए, वलकुम और आप सब के लिए, वलना और हमारे लिए, वलहा और उस औरत के लिए। शाबाश। जी उज़मा आप भी करवा दीजिए। मेरा भी म्यूट है। वालाहु और उसके लिए, वालाहुम और उन सब के लिए, वालाका और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वालाकुम और आप सब के लिए, वालाना और हमारे लिए, वालाहा और इस औरत के लिए, ठीक है, उस तो औरत हमने के लिए। हमने उसके लिए हमने दूसरा हाथ लेफ्ट जो है ना वो यूज कर लिया, शाबाश। अब इसी तरह हम फा का इजाफा कर सकते हैं। फा का आप सबको पता क्या मतलब है, पस। जी अब वो कौन करवाएगा? जी फरवा खान करवाइए, शाबाश। हाँ बेटा अनम्यूट करो फरवा। फलहू, फालाहू बस इसके लिए, शाबाश। फालाहू फलहुम, बस इसके लिए, बस इसके लिए, फालाहुम बस बस इन सब के लिए, वेरी गुड। फालाका बस आपके लिए, फाली बस मेरे लिए, फालाकुम बस आप सब के लिए, फालाना बस हमारे लिए, फालाहा बस इस औरत के लिए। शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा कराया, शाबाश। जी
اور کون کروائے گا؟ جس نے پہلے نہیں کروایا کسی نئے سے کروا لیتے ہیں. جی اقرا طاہر آپ کیجئے. اقرا طاہر انمیوٹ کرو بیٹا. فلاحو بس اس کے لیے، فلاحم بس ان سب کے لیے، فلا کا بس آپ کے لیے، فالی بس ہمارے لیے، میرے لیے، فلاکم بس آپ سب کے لیے، فلانا بس ہمارے لیے، فلاحا بس اس عورت کے لیے. ویری گڈ، شاباش. تو دیکھیں ہماری بہنوں نے بچیوں نے کتنا اچھا ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے ہم ان کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں لا یا لی کو. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں من پہ. من کا مطلب ہمیں پتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان ہم الرجیم ہم پڑھ چکے ہیں. من کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے، تو جو ہے باقی الفاظ من ہم نے پہلے بھی کاؤنٹ کر لیا تھا، تو 744 دفعہ یہ جو ہے آ چکے ہیں. اس کو بھی ہم اسی طرح ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے. من ہوں اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. دیکھیں اس میں دونوں میں شد ہے، منی اور من کم میں سے، تو اس طرح سے ہم نے اس میں کرنا ہے. جی کیسرا آپ ریوائز کرائیے. جی منہم اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے. شاباش، بہت اچھا ہوگا. اب ہم عربی بول چال کہ اب فرض کریں کہ کسی نے اس نے مجھے ایک کتاب بھیجی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہذا منہو، یہ اس سے آئی ہے. یہ تو کیا، تو پھر ہم کہیں گے نام ہاذا منہو، کہ جی ہاں یہ اس سے آئی ہے. اسی طرح سے ہم اس پھر منہم کا اور من کا منکم ہم جو ہے وہ سارا کچھ اس طرح سے اس کا کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کون ریوائز کرائے گا؟ دو لوگ جو ہیں وہ کروا لیں. جی کیسرا اور عاطفہ جی کروائیے. انمیوٹ کریں سسٹر. جی آہذا من کا ہاذا منی، منی نام ہاذا احاذا، منی، احاذا منکم، نعم ہاذا منا. منا جی ہاں یہ ہم سے ہے. یہ رہ گیا تھا، یہ بھی کرا دیں. احاذا منہم، جی نعم احاذا ہاذا منکم، اسٹرنگ آ گئی. اسکرین غائب ہو گئی. تو ان کا مطلب ہے سے. تو صحابی کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس میں ان آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ راضی ہوا اس سے یا ان سے. یہ 416 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. اب آئیے ہم ان کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جو ہیں ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں. انہو اس سے، انہم میم سب سلائڈ سے. سے چینج نہیں ہوئی. یار آج میرے نیٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا. میں دوبارہ پھر شیئر کرتی ہوں شاید، اسی لیے میں نے کہا تھا آپ ہی کرا دیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی فرا کروائیے، پھر بدر سلطانہ کروائیں گے. انہو
اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. اس سے نہیں کہتے ہم فرا، ہم کہتے ہیں اس سے یا ان سب سے. ان وہ تھرڈ پرسن جو دور ہے، ٹھیک ہے، تو اس نہیں اس ٹھیک ہے، کہتے ہیں. اس سے. اس سے. ٹھیک ہے. جی بدر سلطانہ آپ بھی کروائیے، انمیوٹ کیجئے سسٹر بدر سلطانہ. انہو اس مرد سے، انہم ان سب مرد سے، ان کا تم سے، انی ہم سے، نہیں ان مجھ سے، کا نہیں انی، انی مجھ سے، مجھ سے، مجھ سے. ان کا تم سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے. شاباش. اب دیکھیں یہ ہم نے جو سارے ابھی الفاظ کیے ہیں، یہ قرآن پاک میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ 5000 مرتبہ آتے ہیں. تو آئیے ہم سب ان کو اکٹھا تینوں کے ٹیبلز کو ریوائز کر لیتے ہیں. غور سے دیکھیے، اشارے دیکھیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. تو یہ تینوں جو حروف ہیں یہ ان ضمائر کے ساتھ مل کر اٹیچ ہو کر قرآن پاک میں 5000 مرتبہ آتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھیں آج اتنے زیادہ الفاظ سیکھ لیے. قرآن پاک کھولیے تو آپ کو ہر صفحے پہ انشاءاللہ تعالی یہ نظر آئیں گے. تو آج ہم نے بیسیکلی 3 نئے الفاظ سیکھے. لی یا لا بھی ہو سکتا ہے، لیے. الحمدللہ من سے کیسے یاد رکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. ان کا مطلب بھی سے، رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. اب لہم کا اشارہ بتائیے کہ کیسے کریں گے. کیا میں نے یہ اشارہ ٹھیک کیا؟ جی ٹھیک کیا. شاباش. منا کا اشارہ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ منا کا نہیں. اشارہ مجھے کیا نہیں. کرنا چاہیے تھا؟ مجھے 4 انگلیوں سے کرنا چاہیے. 4 انگلیاں سامنے. جی وہ جو تھا بالکل ٹھیک ہے. انکم کا اشارہ کیسے کریں گے؟ کیا یہ اشارہ ٹھیک ہے؟ نہیں، غلط. یہ ہم یہ جمع کا ہے تو ہم 4 انگلیوں سے اپنے سامنے کی طرف کریں گے. شاباش، آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے. اب نقطہ تعلیم کی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے علم کی بھیک مانگیے، یعنی وہی فارمولا، وہی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی وہی ہمیں ملی ہے. ربی زدنی علما. ہمیشہ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے قرآن دوست احباب کے لیے دعا کیجئے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. الحمدللہ یہ سرخ گلاب آپ کے لیے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس سبق نمبر 5 کے اختتام تک 57 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 19,471 بار آئے ہیں. دیکھیں گے ہمارا جو سیل ہے وہ ماشاءاللہ یہاں اتنا چارج ہو گیا ہے، 20 تک پہنچنے والا ہے، اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے 41,000 پہ انشاءاللہ پہنچنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں. 2 تلاوت کے قرآن پاک سے 5 منٹ پڑھیے، کم از کم 5 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہے ان کو پڑھیے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، جو ویڈیو آپ کو بھیجی جاتی ہے اس کو سنیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. آپ سب منتخب ہیں. You are all chosen one by Allah. Allah has chosen you that you will understand His book, Quran. اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے. Never forget this. اور جیسے ہم نے کہا یہ دعا ہم ہمیشہ رب زدنی علما پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمیں قرآن کی کلاس میں سیکھنے میں ہماری مدد کر. ٹیچر موڈ میں بیٹھیں،
جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو سکھائیے, گھر میں کسی کو سکھائیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ QC1 کر لیں تو آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی, اور میری جگہ آپ بیٹھ کے یہ کورس پڑھا رہی ہوں گی, اور وہ دن ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا انشاءاللہ. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.